बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुम्मा औरसना अलकिताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है कि अल्लाह ताला ने एक मरतबा फिर ख़त्म कुरान की इस मजलिस में शिरकत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई और हाफ़िज़ उमर हमज़ा के इस आखिरी सबक को सुनने की सआदत नसीब फ़रमाया। इस पर हम अल्लाह का जितना भी शुक्रिया अदा करें कम है। कोई भी दुनिया की कोई भी चीज़ फ़ौरन पाया तकमील तक नहीं पहुंचती है। दुनिया की कोई भी चीज़ फ़ौरन पाया तकमील तक नहीं पहुंचती है, फ़ौरन दर्जे कमाल तक नहीं पहुंचती है। हर चीज़ तदरीजन अपने पाया तकमील तक पहुंचती है। ये दुनिया का उसूल है। समझ आ रही बात की? तो ये आज हाफिज़ बने हैं, ये ऐसे हाफिज़ नहीं बन गए हैं। इसके पीछे मेहनत, मुशक्क़त, कोशिश, जद्दोजहद, लगन है भाई, शौक़, ये सारी चीज़ें, और फिर उसके बाद उस्ताद की मेहनत, इदारे की मेहनत। ये आज जिस तरीके से पढ़ रहे हैं, जिस अंदाज़ में, जिस लहजे में इन्होंने कुरान सुनाया है, अभी आप अपना आखिरी सबक सुनाया है, ये लहजा कोई सीख कर नहीं आए थे। इस लहजे के ऊपर मेहनत हुई है, ठीक है ना जी। इस याददाश्त के ऊपर मेहनत हुई है, इस तलफ़ुज़ के ऊपर मेहनत हुई है, और सबसे बढ़कर ये जो ख़ुद एतमादी इस तालिब इल्म के अंदर नज़र आ रही है, इस ख़ुद एतमादी के ऊपर मेहनत हुई है, तब जाकर ये हद्द कमाल को पहुंचा है। ठीक है कि नहीं? तो हर चीज़ मेहनत मांगती है, शौक़ मांगती है, कोशिश मांगती है। एक बात। दूसरी बात इस हवाले से याद रखें कि आप लोग सारे तालिब इल्म हैं। याद रखें, तालिब इल्म और दीन के तालिब इल्म। दीन के मामले में हमेशा इंतखाब होता है। दीन के मामले में हमेशा इंतखाब होता है। कोई भी अपनी सलाहियत की बुनियाद पर, अपनी ताकत की बुनियाद पर, हसब नसब की बुनियाद पर, अपने माल और दौलत की बुनियाद पर, अपने हुस्न व जमाल की बुनियाद पर दीन हासिल नहीं कर सकता। समझ आ रही कि नहीं? दीन के इल्म के हुसूल के लिए अल्लाह ताला की तरफ से इंतखाब होता है। कल मैं एक तालिब इल्म को समझा रहा था, यहाँ बैठा हुआ है। इसके 2-3 भाई हैं। कोई कैडेट कॉलेज में है, कोई जनाब कारोबार कर रहा है, कोई स्कूल पढ़ रहा है, लेकिन ये यहाँ पर मदरसे में कुरान पढ़ रहा है। मैं इसको ये बता रहा था कि आप दीन के इल्म को सीखने के लिए आए हैं, कुरान को पढ़ने के लिए, आपके दूसरे भाई क्यों नहीं आए? समझ आ रही कि नहीं? वो इसलिए नहीं आए, उनका इंतखाब नहीं हुआ। दीन अल्लाह का है और अल्लाह ताला को बहुत ही महबूब है, और इसके हुसूल के लिए अल्लाह ताला हर बंदे को लेकर नहीं आते, अपने महबूब लोगों को लेकर आते हैं, अपने महबूब बंदे को। और फिर अल्लाह ताला हर उस बंदे को लेकर आते हैं जिसके अंदर वो सिफ़ात मौजूद होती हैं जो दीन को आगे लेकर जा सकें। समझ आ रही कि नहीं? वो सिफ़ात जो पैगंबरों के अंदर मौजूद होती हैं, वही सिफ़ात सहाबा इकराम के अंदर मौजूद होती हैं, वही सिफ़ात उलमा के अंदर मौजूद होते हैं, मुबल्लिगीन के अंदर मौजूद होते हैं। वो सिफ़ात जिन जिन लोगों के अंदर होती हैं, अल्लाह ताला उसको अपने दीन की खिदमत के लिए लेकर आते हैं। हर बंदा नहीं आता है। समझ आ रही कि नहीं? कुरान की आयत सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना, हमने अपने बंदों में से इस किताब को संभालने के लिए, इसकी हिफाजत के लिए, इसको याद करने के लिए हमने अपने बंदों में से कुछ लोगों को चुना है। ठीक है ना जी? तो इसका माना क्या? इसका माना ये है, अल्लाह ताला लोगों को चुनते हैं। जिस तरह आप अपने लिए अच्छी चीज़ का इंतखाब करते हो कि नहीं? आपको कहा कि भाई स्वेटर लेकर आओ, मदरसे का यूनिफॉर्म है, कोई तालिब इल्म कहाँ से लेकर आता है, कोई कहाँ से लेकर आता है, कोई कहाँ से लेकर आता है भाई, इंतखाब करते हो ना। टोपियाँ अपने लिए इंतखाब करके लेकर आते हो, कपड़े अपने लिए देख कर संभाल कर जो है ना जी, देखभाल कर अपने लिए ख़रीदते हो। हर चीज़ में आपका इंतखाब होता है कि नहीं? क्यों? क्योंकि वो चीज़ आपको महबूब है। तो इसलिए दीन के मामले में भी अल्लाह ताला की तरफ से इंतखाब होता है। याद रखें। समझ आ रही कि नहीं? ये बात बताने का मकसद ये है कि आप अपनी हैसियत को पहचानें, और जिस मकसद के लिए आप लोग यहाँ पर आए हैं, तलबुल इल्म, ये आपका मकसद है। इस मकसद को समझने की कोशिश करें। अब सही मानों में तालिब इल्म कौन है? याद रखें, तालिब इल्म की मिसाल स्पंज की है। स्पंज कहते हैं फोम को। फोम होता है ना, फोम, उसको स्पंज कहते हैं। जिस तरह आप फोम को पानी में डालते हैं तो वो फोम जनाब पानी को अपनी तरफ खींच लेता है और पूरा फोम जो है वो पानी से भर जाता है। ऐसा होता है कि नहीं? पानी में डालने से पहले उसका वज़न और होता है, पानी में डालने के बाद उसका वज़न बढ़ जाता है, यानी उसके रुए रुए में पानी चला जाता है।
تو حقیقی طالب علم وہ ہوتا ہے کہ جو علم کو ایسے سیکھے کہ اس کے رگ و ریشہ کے اندر علم رچ بس جائے، وہ طالب علم ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ آج بدقسمتی سے ہمارے اندر یہ نہیں ہے، ہمارے اندر یہ نہیں۔ علم ہمارے رگ و ریشہ کے اندر کیسے رچے گا بسے گا؟ جب ہم اپنی ساری توجہات اور اپنی ساری سوچ اور اپنی ساری نظر و فکر اس علم کے حصول کی طرف لگا دیں گے نا جی، پھر یہ علم ہمیں آنا شروع ہو جائے گا۔ اب یہ ہماری سوچ علم کی طرف تو ہے، لیکن ساتھ ساتھ فٹ بال کی طرف بھی ہے۔ اکثر جاتے ہیں نا طلبہ فٹ بال کھیلنے کے لیے، فٹ بال کی طرف ہے۔ یاد رکھیں یہ کھیل کود ساری زندگی ہوتے رہیں گے۔ ہم نے بہت سے لوگوں کو ایسا دیکھا ہے، طالب علم میں ان کی زیادہ تر توجہات کھیل کی طرف ہوتی تھی، لیکن آج وہ بد نصیبی کی زندگی گزارتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو کھیل کود یہ ہوتے رہتے ہیں، یہ زندگی کا حصہ ہونا چاہیے ایک حد کے اندر، لیکن اپنی تمام تر توجہات اس کی طرف نہ کرو۔ آپ کی تمام تر توجہات حصول علم کی طرف ہونی چاہیے۔ کھیل ایک ضرورت ہے، کھانا ایک ضرورت ہے، سونا ایک ضرورت ہے، لباس ایک ضرورت ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہمارا مقصد جو ہے نا جی، وہ مقصد علم کا حصول ہے، جس کے لیے ہم اپنے گھروں سے آئے ہیں۔ کھیل کود تو آپ اپنے گھر میں بھی کر سکتے تھے کہ نہیں؟ ہمارے وہاں پر تو فٹ بال کا بڑا رواج ہے بھائی، تو وہاں پر بھی تو ہو سکتا تھا، یہ شوق پورا ہو سکتا تھا۔ تو یہاں پر آنے کا مقصد کیا ہے؟ علم کو حاصل کرنا۔ باقی جو چیزیں ہیں وہ جسم کی ضرورت ہے، ان کو حاصل کرنا چاہیے، اس میں کوئی روک تھام نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی میری بات کی کہ نہیں؟ تو حقیقی طالب علم وہ ہوتا ہے کہ جو علم کو حاصل کرنے کے لیے اپنی تمام تر توجہات جو ہے حصول علم کی طرف مرکوز کرتا ہے۔ جب آپ اکثر طلبہ کہتے ہیں یار ہمیں سبق یاد نہیں ہوتا، منزل یاد نہیں ہے، وقت کی کمی ہے، یاد رکھیں یہ جو ہمارے نظام الاوقات بنے ہوئے ہیں نا جی، صبح 7 بجے سے لے کر صبح فجر کے بعد سے لے کر 8 بجے تک، اس کے بعد 11 بجے تک، اس کے بعد ظہر کے بعد سے لے کر عصر تک، اس کے بعد عصر مغرب سے لے کر عشاء تک، یہ تو ایک نظام کی ترتیب کو چلانے کے لیے ہے نا جی، مدرسے کے نظام کو چلانے کے لیے ترتیب بنائی گئی ہے۔ لیکن جو محنتی طالب علم ہے نا جی، اس کے لیے کوئی ترتیب نہیں ہے۔ وہ صبح فجر سے پہلے اٹھ جاتا ہے، رات کو طلبہ سوتے ہوتے ہیں وہ پڑھتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرتا ہے، تہجد کا بھی اہتمام کرتا ہے، نمازوں کا بھی اہتمام کرتا ہے۔ محنتی طالب علم کے لیے کوئی وقت کی قید نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ وقت اس لیے بنائے گئے ہیں تاکہ ایک نظام چل سکے، استادوں کی آنے کی ترتیب ہو سکے، کلاس میں بیٹھنے کی ترتیب ہو سکے، سونے کی ترتیب ہو سکے، کھانے کی ترتیب ہو سکے۔ ورنہ جو محنتی طالب علم ہوتا ہے وہ 24 گھنٹے کی زندگی اپنی تمام تر توجہات اپنے حصول علم کی طرف کرتا ہے۔ یاد رکھیں، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو اپنی توجہات علم کو حاصل کرنے کی طرف لگاؤ۔ اور دارالعلوم دیوبند کے جو طالب علم تھے نا جی، دارالعلوم دیوبند کے جو طالب علم تھے، ان کی کامیابیوں کے جو راز ہیں، بہت سے راز ہیں، بہت سی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ تھی کہ وہ اپنی ساری توجہات پڑھائی کی طرف لگاتے تھے۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات میں لکھا ہوا ہے، مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، بیک وقت 2-4 ذمہ داریاں ان کے کاندھوں پر تھی۔ سیاست بھی کرتے تھے اور اسی طریقے سے جناب مدرسہ بھی چلاتے تھے، اسی طریقے سے جناب اسباق بھی پڑھاتے تھے۔ تو یہ 2-4 ذمہ داریوں کی وجہ سے کبھی کبھی سبق پڑھانے کے لیے وہ لیٹ آتے تھے اور رات کو لیٹ آتے تھے، اور ان کا معمول یہ تھا کہ جب بھی وہ باہر سے سفر کر کے آتے تو سب سے پہلے مسجد میں جاتے اور 2 رکعت نفل نماز پڑھتے، اس کے بعد پھر وہ دوسرے کام کرتے۔ تو طلباء کو تو پتہ تھا، طلباء نے چوکیدار کو بتایا ہوا تھا کہ جب بھی استاد جی تشریف لائے آپ نے ہمیں جگا دینا ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ جب بھی استاد جی تشریف لائے آپ نے ہمیں جگا دینا ہے، کیونکہ طلباء تو وہ ہمارے جیسے طلباء تو نہیں تھے، ان کی تو ساری 24 گھنٹے کی جو زندگی تھی اس میں جو ہے نا جی وہ پڑھائی کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہوتا تھا، وہ اپنے مقصد کو سمجھتے تھے۔ تو انہوں نے جناب چوکیدار کو کہا ہوا تھا کہ استاد جی جب تشریف لائیں تو آپ نے ہمیں جگا دینا ہے۔ تو ہوتا یہ تھا کہ استاد جی کبھی رات 2 بجے تشریف لاتے، مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کبھی 1 بجے تشریف لاتے اپنی سیاسی کاموں سے فارغ ہو کر۔ تو جیسے ہی استاد جی مسجد کے اندر داخل ہوتے چوکیدار جا کر طلباء کو جگا دیتا تھا۔ اب جناب مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ وضو فرماتے، وضو فرما کر نماز کے لیے 2 رکعت نفل نماز کے لیے نیت کر کے کھڑے ہو جاتے اور سلام پھیر کر دیکھتے تو سارے طلبہ کرام پیچھے بیٹھے ہوتے کہ استاد جی سبق پڑھائے۔ اس طریقے پر طالب علم کو ہونا چاہیے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ کہ علم کو حاصل کرنے کے لیے استاد کو بھی اسی طرح ہونا چاہیے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ علم کو حاصل کرنے کے لیے جو ہے ہر حد تک جانے کے لیے جو ہے نا جی تیار رہے، تب یہ علم آئے گا۔ سمجھ آ رہی نہیں؟ ورنہ نہیں آئے گا۔
ورنہ وقت ہی ضائع ہوگا. اسی طریقے سے اپنی تمام تر توجہات علم کی طرف ہونی چاہیے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، ان کو جب قید کیا گیا نا جی، حاکم وقت نے ان کو قید کیا. کچھ دنوں بعد دربار لگا ہوا تھا اور بادشاہ سلامت بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک شخص آیا، بچہ آیا، ایک لڑکا، اور روتا ہوا آیا اور وزیروں کے سامنے آ کر، بادشاہ کے سامنے آ کر زار و قطار رونے لگ پڑا. تو ان کو وزراء کو دیکھ کر جو ہے نا جی بڑا ترس آیا کہ یار یہ بچہ آیا ہوا ہے، رو رہا ہے. بادشاہ نے پوچھا بیٹا کیا بات ہے، آپ کو کیا مسئلہ ہے، کوئی مسئلہ درپیش ہے تو بتاؤ، آپ جتنا رو رہے ہو آپ صرف مجھے مسئلہ بتاؤ، میں آپ کا مسئلہ حل کر دیتا ہوں. ترس آیا بادشاہ کو. اس نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے جیل بھیج دیں. بادشاہ بڑا حیران ہوا، حیران ہو کر کہا کہ بھائی آپ انوکھی خواہش کر رہے ہیں، جیل بھیج دیں. بھلا میں آپ کو کیوں جیل بھیجوں، کس بنیاد پر جیل بھیجوں، تو آپ مجھے بتاؤ کیوں آپ جیل جانا چاہتے ہو. تو کہنے لگا کہ میرا استاد اتنے دن سے جیل کے اندر جو ہے نا جی قید ہے اور میرا سبق کا اتنا نقصان ہو رہا ہے، میں جیل کی صحبتیں برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن سبق کا نقصان برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. لہٰذا مجھے جیل بھیجو تاکہ جہاں پر میرا استاد ہے میں وہاں پر اس کے پاس رہوں اور جو سبق میں سیکھنا چاہوں اس سے سیکھ سکوں، تاکہ میرے سبق کا نقصان نہ ہو جائے، علم کا نقصان نہ ہو جائے. تو یہ شوق ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے، یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ جب یہ شوق پیدا ہوگا، جب یہ جذبہ پیدا ہوگا تو پھر ہم محنت کریں گے. سمجھ آ رہی؟ تو جب ہم محنت کریں گے ساری چیزیں ہمیں یاد ہو جائیں گی. یہ جو اکثر طلبہ کرام سبق سے جان چھڑاتے ہیں نا، میں ان کو کہتا ہوں بھائی سبق سے جان چھڑانے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ چھٹیاں کرو. سبق سے جان چھڑانے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ کلاس میں بیٹھ کر چپ کر کے جناب سبق نہ پڑھو، چپ کر کے بیٹھے رہو. بھائی اگر جان چھڑانی ہے تو پھر محنت کرو، وقت بچاؤ اور جان چھڑاؤ. سیدھی سی بات ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہم نے آپ کو یہاں پر بٹھا کر کیا کرنا ہے، کسی کو 3 سال، کسی کو 4 سال، کسی کو 5 سال. ہاں بھائی محنت کرو، 6 مہینے میں فارغ ہو جاؤ. ہمیں اور کیا چاہیے، آپ کامیاب ہو جائیں. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو بہرحال میں سب سے آخر میں ایک مرتبہ پھر آپ تمام حضرات کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور بالخصوص ہمارے دوست احباب یہاں پر تشریف لائے ہیں، یہ سارے میرے ہم مکتب بھی ہیں اور میرے جناب علاقے والے بھی ہیں، میرے رشتہ دار بھی ہیں. میں ان کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں، یہاں پر تشریف لے کر آئے، اور ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور بالخصوص قاری زاہد اللہ صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور میرے ایک بات یاد رکھو کہ جس ادارے میں آپ رہتے ہو اس ادارے کا ہر فرد آپ کے لیے قابل عزت ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس ادارے کا ہر فرد آپ کے لیے قابل عزت ہے. صرف آپ کا استاد نہیں، استاد تو استاد ہے، وہ آپ کے باپ سے بھی بڑھ کر ہے، لیکن اس ادارے کا ہر فرد آپ کے لیے قابل عزت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر ایک کے تعاون کے ساتھ آپ اس حد کمال کو پہنچتے ہو. اگر باورچی روٹی نہ بنائے تو بغیر روٹی کے پڑھ سکتے ہو؟ بتاؤ. باورچی اگر روٹی نہ بنائے ہے برتن چینی میں پسا، باورچی اگر روٹی نہ بنائے بغیر روٹی کے پڑھ سکتے ہو؟ سالن نہ بنائے تو بغیر کھانے کے پڑھ سکتے ہو؟ آپ نہیں پڑھ سکتے ہو. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اسی طریقے سے اگر استاد نہ ہو تو آپ پڑھ سکتے ہو. ہر استاد، ہر مدرسے کا ہر فرد آپ کو آگے لے کر جانے کے لیے اپنے حصے کا کام کر رہا ہے. اس لیے ہر ایک کی عزت اور ہر ایک کا احترام یہ آپ کے اوپر لازم اور ملزوم اور واجب ہے. یاد رکھو. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ جس طریقے پر آپ عزت اپنے استاد کی کر رہے ہیں اسی طریقے پر آپ عزت دوسرے کی بھی کریں. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ وہ علیحدہ بات ہے کہ استاد کا تعلق آپ کے ساتھ زیادہ مضبوط ہے، وہ آپ کو براہ راست قرآن سکھا رہا ہے، یہ ایک الگ بات ہے، یہ اس کی فضیلت جو ہے نا جی ایک الگ بات ہے، مسلم ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے. لیکن ساتھ ساتھ یہ آپ کی تربیت کا حصہ ہے کہ ہر ایک کی، مدرسے کی ہر فرد کی عزت آپ نے کرنی ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں میری بات کی؟ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. کچھ زیادہ ہو گیا ہے، میں مولانا اسد صاحب سے گزارش کرتا ہوں 2-4 نصیحتیں آپ کو کریں اور اس کے بعد دعا بھی فرمائیں.